बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इस फासले को मुकम्मल कर दें, आप पूरा कर दें दुरूद के सहारे से, एक बार मिल के बाबाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैंने पिछली बरस भी यहाँ कहा था कि मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों से निफाक और कीना दोनों दूर हो जाता है। बाबाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान की आयत ज़ाहिर है क़िबला यहाँ मौजूद हैं और यहाँ भी अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, ये जानते हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं कि ख़तीब तो चार्ज ही 30 मिनट बाद होता है। तो अब मैं 10 मिनट में नस्र में क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, तो जहन में ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैं तो चार्ज ही 20-25 मिनट बाद होता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं सोचता हूँ। तो अब जो बस जहन में आ रहा है मैं बस इमाम ज़माना की शान में, क्योंकि अनवार शाबान का भी जश्न है और हम 20 जमाद सानी से 13 रजब से भी गुज़रेंगे और हम 10 रजब से भी गुज़रेंगे और हम 15 शाबान पे अपनी तकरीर को ख़त्म कर देंगे। परवरदिगार ने कहा सूरह हूद आयत नंबर 86 में कहा कि अल्लाह का बकिया जो है, जो बकियतुल्लाह है, जो अल्लाह का बाकी रह गई चीज़ है, जो अल्लाह की बाकी रह गई चीज़ है, वो मोमिनीन के लिए फ़ायदेमंद है और बेहतर है। और अगर मोमिनीन उसको नहीं पसंद करते और अगर मोमिनीन उसका इकरार नहीं करते तो अल्लाह निगहबान नहीं है। तो ये बाकी रह गई चीज़ कौन सी है, और ख़ास करके अल्लाह कह रहा है कि मोमिनों के लिए है, यानी मोमिन और हैं मुसलमान और हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मोमिन और है मुसलमान और है। अल्लाह कह रहा है मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। यानी मोमिनों के लिए फ़ायदा है, मुशरिकों के लिए नहीं। मोमिनों के लिए फ़ायदा है, मुनाफिकों के लिए नहीं। मोमिनों के लिए फ़ायदा है, काफिरों के लिए नहीं। जुमला आपके हवाले कर दूं, मोमिनों के लिए फ़ायदा है, मुकस्सिरों के लिए नहीं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज की जो रात है, अभी मेरे जहन में जुमला आ गया कि आज की जो रात है और 13 रजब की जो रात है, इसमें मुश्तरका चीज़ पाई जाती है। और वो मुश्तरका चीज़ क्या है कि 13 रजब को अली काबे में आए और हमें इस पर फ़ख्र है। जबकि हज़रत अब्बास ने कह दिया काबे की छत पे खुतबा देते हुए कि अली का काबे में आना फ़जीलत नहीं है, काबे की फ़जीलत है कि अली काबे में आए। भाई वाह 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 वाह। नारे हैदरी। तो मुश्तरका चीज़ क्या है? बस ज़ाहिर है मुझे वक्त तो 12-14 मिनट का है, मगर अगर थोड़ा सा अगर वक्त बढ़ जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मुश्तरका चीज़ क्या है इसमें। 13 रजब को अली काबे में आए और 15 शाबान को हमारे वक्त के इमाम ज़िंदा हैं और हम कहते हैं कि आज उनका ज़हूर है, मगर ज़िंदा इमाम है। मुसीबत यहाँ ये पड़ी कि इनका वाला कोई काबे में ना आ सका और इनका कोई इमाम अभी तक ज़िंदा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फ़ख्र सिर्फ़ हमें हासिल है कि अली हमारे इमाम हैं और अली के बेटे की आज आमद है। वो अली के जो सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक़ आज़म हैं, गनी हैं, अबू तुराब हैं, ये सारे लक़ब अली के हैं। रूप कुमारी कह रही है, अब मैंने कहा ना कि तकरीर का रुख कहाँ चला जाता है मुझे ख़ुद भी नहीं पता चलता। रूप कुमारी कह रही है हिंदू शायरा कि ये सारे लक़ब अली के हैं, कि अली ही फ़ारूक़ आज़म, अली ही सिद्दीक़ अकबर, अली ही गनी है, मगर ये टाइटल चुरा के किसी और को दे दिए। वाह 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 वाह। रूप कुमारी हिंदू शायरा ने अली की मदह करते हुए कहा कि अरे पड़ी थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, पड़ी थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, ये सब खिताब लुटे थे उसी ज़माने में। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह की बाकी रही हुई चीज़ कौन सी है? परवरदिगार मुझे बता कि तेरी बाकी रही हुई चीज़ कौन सी है। अच्छा, अभी जैसे यहाँ जनाब शाद रिजवी साहब ने पढ़ा, शामी रिजवी साहब ने पढ़ा, बिलाल हसन ने पढ़ा, और इन्होंने क्या किया कि पहले अपना, क्योंकि मैंने कहा है कि हम हर मंजिल को तय करते हुए इमाम ज़माना तक आएंगे, तो पहले एक शेर पढ़ा,
وہ کمال شعر تھا. اس کے بعد ایک اور شعر, اس کے بعد ایک باقی رکھا جو سب سے آخری میں پڑھنا تھا, یعنی وہ سب پہ بھاری تھا, وہ پورے وہ حاصل کلام تھا. تو یہ کام شادہ شامیر میرا یا بلال حسن کا تھوڑی ہے, یہ کام تو اللہ کا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے سب سے یعنی سب سے طاقتور چیز, سب سے قیمتی چیز اللہ سب سے آخر میں بھیجتا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. کیسے؟ اللہ نے پہلے توریت کو بھیجا, پھر زبور کو بھیجا, پھر انجیل, پھر قرآن. صحیح ہے, توریت, زبور, انجیل, قرآن. اچھا صرف یہ تھوڑی, پہلے اللہ نے آدم کو بھیجا, پھر نوح کو بھیجا, پھر آل ابراہیم کو بھیجا, پھر جا کے محمد, یعنی سب سے طاقتور چیز انبیاء میں اللہ کے پاس محمد تھے. اب محمد کی سب سے طاقتور چیز کیا؟ رسول کہے جا رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے. خندق میں رسول کہہ رہے ہیں, علی بار بار اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں, رسول بٹھا رہے ہیں, کہا نہیں علی ٹھہرو, سب سے طاقتور چیز علی. مگر علی کو نہیں بھیج رہے. رسول نے کہا خیبر میں, کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا, وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. 40ویں دن علی کو بھیجا, یعنی سب سے طاقتور چیز رسول اللہ کے پاس علی تھی. اب میں آپ کو 10 رجب پہ لے کے جا رہا ہوں. امام حسین واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا. سب سے پہلے کربلا میں حر کو بھیجا, پھر قاسم کو بھیجا, پھر انہیں محمد کو بھیجا, پھر عباس کو بھیجا, سب سے آخر میں علی اصغر کو رکھا. وہ کیوں رکھا؟ کہ سب سے طاقتور چیز علی اصغر تھے. اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ 71 شہداء نے تلواروں سے 9 لاکھ کو مارا ہے, علی اصغر نے اپنی مسکراہٹ سے مارا. جناب علی اصغر نے اپنی مسکراہٹ سے مارا ہے, یعنی امام حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز جناب علی اصغر تھے. باقی رکھا سب سے آخر میں. تو اب اللہ نے کہا کہ ہم باقی رکھ رہے ہیں اور وہ مومنین کے لیے فائدہ ہے. تو یعنی اللہ نے پہلے علی کو امام بنایا, پھر حسن مجتبیٰ کو بنایا, پھر امام حسین. یہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ یہ امام نے بھی خود کہا ہے. کتاب کا نام میں آپ کو بتا دوں, مدینۃ الماجز. امام نے خود کہا کہ میں ہی اس زمین پہ بقیت اللہ ہوں, میں ہی اللہ کی باقی رہی ہوئی چیز ہوں کہ جس سے اللہ تمام کام انجام دے گا. میں ہوں وہ امام زمانہ ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. زیارت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان من فتنۃ الزمان, السلام علیکہ یا شریک القرآن. شریک القرآن کیا ہے یہ؟ اب ہم دیکھیں کہ اللہ نے, جبکہ اللہ لا شریک ہے, مگر اللہ 3 چیزوں میں شریک ہوتا ہے. اللہ نے شریک بنایا, جیسے اللہ نے تمام آل محمد میں ایک دوسرے کی شبیہ بنا دیا. اور کہا گیا, رسول اللہ نے کہا, جب دیکھیں جملے آ گئے, میں جملے آپ کے حوالے کر دوں. رسول اللہ نے کہا کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو نوح کو اس کے تقدس میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو موسیٰ کو اس کی طاقت اور ہیبت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یہ آپ کے ذہنوں میں ہے جملہ. اللہ نے ایک دوسرے کا شریک بنا دیا آل محمد میں. کیسے؟ جناب زینب کو علی کا لہجہ دے دیا, علی کا لہجہ ہے, شریک ہو گئیں. اور جناب زینب شریکت الحسین ہے کیونکہ بہن ہے. اور حضرت عباس کو کیا دیا؟ حضرت عباس کو ہو بہو علی. کیسے؟ قد و قامت علی. جب میدان میں جاتے ہیں صفین کے, تو میدان میں لوگ پکار کے کہتے ہیں, جبکہ 14 برس کے ہیں, لوگ پکار کے کہتے ہیں یہ ماتھے پہ نقاب کیوں ہے؟ آنکھیں تو علی جیسی ہیں, ماتھا تو علی جیسا ہے, سینے کی چوڑائی تو علی جیسی ہے,
یہ نہ جانے چہرے پہ نقاب کیوں ہے. یعنی اتنے ہو بہو علی ہیں کہ دشمن پہچان نہیں پاتا کہ علی ہیں یا عباس ہیں. جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو موسیٰ کو اس کی طاقت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے, جو ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. حضرت عباس شبیہ ہے علی کی. جملہ آپ کے حوالے, یعنی 90 انبیاء کے نام رسول اللہ نے گنوائے کہ جو 90 انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. یعنی خلت علی میں, عبادت علی میں, ثقافت علی میں, علم علی میں, طاقت علی میں. ارے 90 انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, اور اگر علی کو دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو. واہ 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 واہ. یا عباس, یا عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت عباس کے پاس آیا کہ ہو بہو علی ہیں. حضرت زینب کے پاس آیا علی کا لہجہ کہ جب گفتگو کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے, ابھی پڑھا کہ علی کے لہجے میں عباس بن کے بولی ہے کہ علی کو کہ نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. ابھی پڑھا شامیر بھائی نے اور شاذر بھائی نے کہ اتنا لہجہ ملتا ہے حضرت زینب کا کہ ایسا لگتا ہے کہ علی گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں اگر آپ, کیونکہ آپ کی معرفت اتنی بلند ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں جملہ کہہ دوں. علی کا لہجہ آیا حضرت زینب کے پاس اور ہو بہو علی ہے حضرت عباس. علی کے لہجے میں صرف 2 لوگوں نے گفتگو کی ہے, عرش پہ خدا نے کی ہے, فرش پہ زینب. سبحان اللہ, سبحان. عرش پہ, بلکہ جملے سے جملہ بن گیا کہ عرش پہ خدا نے کی ہے, فرش پہ زینب نے کی ہے. حضرت عباس شبیہ ہیں علی کی. اب مجھے پوری تاریخ اسلام میں علی جیسے 2 چہرے ملے ہیں, عرش پہ خدا کا ملا ہے, فرش پہ عباس کا ملا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرش پہ خدا کا ملا ہے, فرش پہ عباس کا ملا. میرے ذہن میں ایک دم سے ایک مصرع آ گیا جناب نور علی نور صاحب کا کہ اتنے ہو بہو علی ہیں کہ نصیری کے لیے بھی اب پریشانی والی بات ہے. اتنے ہو بہو علی. نور علی نور کہنا ہے کہ ہوگا عالم کا مددگار علی ہی کی طرح, ہوگا یہ صاحب دستار علی ہی کی طرح, ہوگا یہ حق کا طرفدار علی ہی کی طرح, ہوگا عباس علمدار علی ہی کی طرح. صورت ناد علی عقدہ کشا 2 ہوں گے, آج کے بعد نصیری کے خدا 2. واہ 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 واہ. حیدر, 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 حیدر. اب ظاہر ہے وقت بہت ہو گیا, اب میرے ذہن میں جملے پہ جملے آ رہے ہیں, وہ پھر 1 گھنٹہ تقریر نکل جائے گی اور معلوم بھی نہیں چلے گا کہ تقریر کہاں چلی, اور ایک فرمائش بھی ہو گئی ہے. تو بس میں جلدی سے امام زمانہ پہ آیا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وقت نہیں ہے. میں نے آیت پڑھی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریک القرآن کون ہے, بس میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ دیا. جو کچھ پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آ کے پڑھ دوں گا کہ شریک القرآن کون ہے. شریکت الحسین بی بی زینب ہے, یعنی امام حسین کی جو فضیلت ہے اس میں بی بی زینب شریک ہیں, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ صبر ہو, چاہے وہ جلال ہو, چاہے وہ ہیبت ہو, چاہے وہ منیت کی منزل ہو. رسول کہیں حسین و منی وانا من الحسین, یعنی اتنی شریک ہیں ہر فضیلت میں حضرت زینب امام حسین کی, کیونکہ شریکت الحسین ہیں, امام مہدی ہیں, شریک القرآن یعنی قرآن کی جو فضیلتیں ہیں وہ امام مہدی کی ہیں. کون سی فضیلتیں ہیں؟ قرآن نور ہے, مہدی نور ہے. قرآن کو پڑھنا عبادت ہے, مہدی کا نام لینا عبادت ہے. قرآن پڑھنا عبادت, مہدی کا نام لینا عبادت. قرآن آپ کو پاک حالت میں پڑھنا ہے, امام مہدی کا نام بھی پاک حالت میں لینا ہے.
یعنی جو شریک القرآن ہے کہ قرآن کی جو جو صفتیں ہیں جو جو فضیلتیں ہیں وہ امام مہدی کے پاس ہیں. آخری جملہ اور میں نے تقریر کو ختم کر دیا اور مصرع پڑھ دوں گا جو فرمائش کی گئی ہے کہ قرآن نور امام مہدی نور. قرآن کو پاک حالت میں پڑھنا ہے, امام مہدی کا نام پاک حالت میں لینا ہے. قرآن پڑھنا عبادت, مہدی کا ذکر عبادت, کیونکہ علی کے بیٹے ہیں. قرآن نازل ہوا گود میں مصطفیٰ کی, مہدی نازل ہوئے گود میں حسن عسکری کی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مہدی نازل ہوا. اب ظاہر ہے دیکھیں وقت نہیں ہے کہ میں اور تقریر کو بڑھاؤں, پھر بڑھتی جائے گی. مجھے پورے فضائل پڑھنے تھے امام مہدی کے, مگر بات کہیں اور نکل گئی, فرمائش ہو گئی. میں بس فرمائش پوری کر کے بس میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ علی کا نور کب سے ہے. اور اولاد علی کا کتاب کا حوالہ میں آپ کو دے دوں, مناقب اہل بیت القطرہ اور معجزات آل محمد, کہ آل محمد کا نور کئی ہزار سال پہلے سے ہے. تو کہا گیا, شاعر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ علی کب سے ہیں اور علی نے کتنوں کی مدد کی ہے. علی نے انبیاء کی مدد کی, کتنے انبیاء کی شاعر نے کہا مجھے نہیں معلوم. مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بھر تھے, مسجود کو سردے تھے نہ سردوں میں یہ سر تھے, توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا, اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لطبان ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں, جاذب تھا نہ جذبات تھا نہ منذوب کی آنکھیں, حب تھی نہ محبت تھا نہ محبوب کی آنکھیں, یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ توقع اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی, تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی, رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا, عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا شیر شیر, عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا, منبر تھی نہ کرسی تھی نہ چپ تھی نہ بیاں تھا, کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ. محترم جناب سید ابو طالب زیدی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر 14 معصومین پیش فرما رہے تھے.